अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन। पैगम्बरों के वाक़यात क़सस अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, उन पे सलाम भी भेज रहे हैं। और अब है ज़िक्र हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। व इन्न यूनुसा लमिनल मुरसलीन, और यकीनन यूनुस अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से था। इज़ आबका इलल फुल्किल मशहून, याद करो जब वो एक भरी हुई कश्ती की तरफ भाग निकला। आबका का लफ्ज़ जो होता है ना, ये किसी ग़ुलाम के भागने के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में। क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त अपनी बस्ती छोड़ के चले गए जब अभी उनको इजाज़त नहीं थी अल्लाह की तरफ से हिजरत करने की। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि तुम पे अजाब आ जाएगा, और उसके बाद उन्होंने अल्लाह का हुक्म आने से पहले ही वो जगह छोड़ दी। इज़ आबका इलल फुल्किल मशहून, जब वो एक भरी हुई कश्ती की तरफ भाग निकला, फिर कुरा अंदाजी में शरीक हुआ और उसमें मात खाई। आखिरकार मछली ने उसे निगल लिया और वो मलामत ज़दा था। इस सारे अल्फाज पे, इन आयात पे गौर करने से हमें ये बात पता चलती है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में सवार हुए थे वो अपनी गुंजाइश से ज़्यादा भरी हुई थी। कुरानंदाजी हुई, और गालिबन उस वक्त हुई जब बहरी सफ़र के दौरान ये महसूस किया गया कि बोझ की ज़्यादती की वजह से मुसाफिरों की जान को ख़तरा है। कुरानंदाजी में उनका नाम निकल आया और पानी में उनको फेंक दिया गया, समंदर में फेंक दिए गए, और एक मछली ने उन्हें निगल लिया। इस इब्तला और आजमाइश में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क्यों मुब्तला हुए कि वो अपने मालिक यानी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर अपने मकाम से फ़रार हो गए थे। आबका, ग़ुलाम के भाग जाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आखिरकार मछली ने उसे निगल लिया और वो मलामत ज़दा था। फल्तक़महुल हूतु व हुवा मुलीम फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। अब अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहता। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता कि हर मुश्किल, हर परेशानी में अल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए। माया क़यामत तक मछली का पेट ही हज़रत यूनुस की कब्र बना रहता अगर वो तस्बीह ना करते। उन्होंने कौन सी तस्बीह की थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं है अल्लाह तेरे सिवा, तू पाक है। सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से तो मैं हूँ, कसूर तो मुझसे हुआ है, गलती मेरी है, तू पाक है। आखिरकार हमने उसे बड़ी सकीम हालत में एक चटियल ज़मीन पर फेंक दिया। बहुत ही लागर, सकीम होता है बीमार, एक बच्चे की तरह थे। फनबज़नाहु बिल अराई व हुवा सकीम व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। और यक़तीन का एक पौधा होता है, कहते हैं कि बलूचिस्तान में किसी जगह पे ऐसे पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद हमने उसे 1 लाख या उससे ज़ायद लोगों की तरफ भेजा। वो ईमान लाए और हमने एक ख़ास वक्त तक उन्हें बाकी रखा, यानी वापस फिर अपनी कौम में आए। और पहले हम पढ़ चुके हैं कि उनके जाने के बाद उनकी कौम ने अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। ये वाहिद एक ही मिसाल है कि अल्लाह ताला ने अज़ाब का फ़ैसला हो जाने के बाद किसी के इस्तग़फ़ार करने पर उन्हें अज़ाब से निजात दे दी। फिर अल्लाह ताला ने एक ख़ास वक्त तक उन्हें बाकी रखा। फिर ज़रा इन लोगों से पूछो, क्या इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हों बेटे बेटियां और उनके हों बेटे। फिर अहले मक्का से खिताब है। फिर अहले मक्का की तरफ गुफ्तगू का रुख मुड़ गया, जो कहा करते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। फरमाया फस्तफ्तिहिम,
ان سے پوچھو تو صحیح، علی ربی کل بنا تو ولاحم البنون، تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں کوئی حقیر چیز ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور انسان ابھی بھی ایسا ہی ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ بیٹوں کے پیدا ہونے پہ زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور بیٹا نہ ہو تو تھوڑے غمگین بھی رہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ یہ ان کو کس نے بتا دیا کہ ملائکہ لڑکیاں ہیں، مؤنث ہیں، اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور واقعتاً یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ افلا تذکرون، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، بعض اس کا ترجمہ جن کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا، کیونکہ اہل مکہ کہا بھی کرتے تھے کہ جنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رشتہ ازدواج قائم ہوا، اور وہ وہاں سے پھر ملائکہ پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ ان کی جھوٹی سچی جو باتیں تھیں، تو بعض اس کا ترجمہ، بلکہ مولانا مودودی نے تو ان کا ترجمہ ملائکہ ہی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جن بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اور ملائکہ بھی نظر نہیں آتے، تو یہاں جنہ سے مراد فرشتے ہیں۔ حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، یعنی اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام رکھا ہوا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کے، کوئی ملائے اعلیٰ ہیں، کوئی مقرب فرشتے ہیں، کوئی اس سے کم تر درجے کے، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، اپنے کام ہیں۔ جیسے 4 مقرب فرشتے جن کی 4 ہم سب جانتے ہیں ان کے نام بھی۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم صف بستہ خدمت کار ہیں۔ سورت کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ صف باندھنے والے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، پھر وہی بات فرشتوں کے منہ سے کہلوائی جا رہی ہے کہ ہم صف بستہ خدمت کار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا، لو ان عندنا ذکر من الاولین، جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، یعنی ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، پہلے قوموں پہ تورات، زبور، انجیل کتابیں آئیں، ہمارے پاس کوئی ایسا ذکر نہیں آیا۔ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہوتا ایسا ذکر تو ہم مان لیتے، تو ہم اس کے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ، اور دیکھتے رہو، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ جیسے سورہ سجدہ کے آخر میں بھی آتا ہے نا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب
इज़्ज़त का मालिक, उन तमाम बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। और सलाम है रसूलों पर, और सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए। इस सूरत में वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला ने जब पैगंबरों का जिक्र किया तो साथ साथ उन पे सलामती भी भेजी। सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन। यहाँ फिर आखिर में सूरत के इख्तिताम पे तमाम पैगंबरों पर इकट्ठे सलाम भेजा। व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत का इख्तिताम होता है सूरह साफ़ात का। इसके बाद अब सूरह स्वाद है। सूरह स्वाद जो है ये एक हर्फ पर मबनी है। 3 सूरतें कुरान पे ऐसी हैं जो हरूफ मुक़त्तआत एक एक जिनके एक एक हर्फ पे जो मबनी, जैसे सूरह क़ाफ, सूरह नून और ये सूरह स्वाद। स्वाद के हर्फ से ये शुरू होती है। इसमें 88 आयात हैं और 5 रुकू हैं। मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद वल क़ुरआन ज़िक्र। स्वाद, कसम है नसीहत भरे कुरान की। बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया है सख्त तकब्बुर और जिद में मुब्तला है। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। इज़्ज़तिन यानी अपने आप को बहुत ही कोई बड़ी चीज़ समझते हैं, गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फनादुव्वलात हीन मनास। इनसे पहले हम ऐसी कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, और जब उनकी शामत आई है तो वो चीख उठे हैं, मगर वो वक्त बचने का नहीं। उस वक्त जब आखिर में अगर कोई मान भी ले तो उसके मानने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। वला तहीना मनास। इन लोगों को इस बात पे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक डराने वाला खुद उन्हीं में से आ गया। वाजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। मुनकरीन कहने लगे ये साहिर है, सख्त झूठा है। अस्तग़फिरुल्लाह, बहुत सख्त अंदाज है ये उनका। और इस लफ्ज़ से हमें पता चलता है कि उस वक्त कफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में किस दर्जे तक पहुँचे हुए थे। शुरू में तो वो समझते थे कि शायद आप पे किसी ने कोई जादू कर दिया है, या आप पे कोई शैतान का असर हो गया है, जिन्नात का असर हो गया है। बाज़ बात वो बड़ी हमदर्दी भी करते कि आप गारे हिरा में इतना अरसा गुजार के आए हैं, वहाँ आपके पास कोई असरात हो गए हैं। बाज़ औक़ात तो वो इलाज के लिए आपको ऑफ़र करते थे कि हम किसी काहन से आपका इलाज करा देते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल थी, अब तो आप सोच लें कि इन अल्फाज से कि किस हद तक आपकी जान शिकंजे में आ चुकी होगी जब वो लोग आपको इस ऐसे अल्फाज, वो जो सादिक और अमीन कहा करते थे, अब वो कहती हैं हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। ये साहिर है, सख्त झूठा है। क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला? ये तो बड़ी अजीब बात है। इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। और सरदारान कौम ये कहते हुए निकल गया कि चलो और डटे रहो अपने माबूदों की इबादत पर। ये बात तो किसी और ही गरज से कही जा रही है। उनका मतलब ये था कि इसमें तो लगता है कोई और ही मकासिद हैं इनके। ये दावत इस गरज से दे रहे हैं कि हमें मोहम्मद का ताबे बना दें, उसका फर्माबरदार बना दें, और ये हम पे अपना हुक्म चलाते रहें। ये मकसद है इनका। ये बात तो किसी और ही गरज से की जा रही है। ये बात हमने ज़माना करीब की मिल्लत में किसी से नहीं सुनी। ये कुछ नहीं है मगर एक मन घड़त बात। इन हाजा इल्ला इख्तिलाक। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल कर दिया गया? औन्जिला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फी शक्किम मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब। असल बात ये है कि ये मेरे जिक्र पर शक कर रहे हैं, और ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे अज़ाब का मज़ा चखा ही नहीं है। हम यूं भी कह सकते हैं कि
جیسے ایک اور موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر میں شک کر رہے ہیں، اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بل لما یذوقوا عذاب، کہ انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ابھی تک۔ کیا آپ کے داتا اور غالب رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھ لیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، یعنی یہی مکہ کے اندر ان کا انجام آپ دیکھ لینا، ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اسی جگہ یعنی اسی مکہ کے اندر جہاں یہ لوگ بڑی بڑی باتیں بنا رہے ہیں، اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں۔ یہی وہ وقت آنے والا ہے جب یہ کھڑے ہوں گے، اور جب فتح مکہ ہوا تو ایسے ہی منہ لٹکائے کھڑے تھے نا۔ جس نبی کو یہ حقیر سمجھ کے جھوٹا اور ساحر کہا کرتے تھے، اس کے سامنے گردنیں لٹکائے کھڑے تھے نا جب مکہ فتح ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر آئے۔ اللہ کی پیشین گوئیاں کیسے سچی ثابت ہوئی؟ یہ اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب قوموں کی طرف جو پیغمبر آئے ان سب کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ اولئک الاحزاب، جتھے تو وہ تھے، یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے۔ اولئک الاحزاب، حزب کی جمع، احزاب بڑے لشکر تو وہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ قطہ نہ ہوتا ہے کہ ایک حساب کتاب کا ایک رجسٹر نہیں رکھا ہوا ہوتا جب کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں قطہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن کا کیا ہم انتظار کریں، ان کے انداز دیکھیں کتنا لائٹ لے رکھا تھا نا انہوں نے۔ ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، قیامت کا دن تو جب آئے گا دیکھا جائے گا، ہمیں ہمارا حساب ابھی پکڑا دے، ابھی ہمیں دکھا دے ہمارا کیا حساب۔ فرمایا اصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں ان کی باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ فَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ اب یہاں آگے ہمیں ایک تو یہ واقعہ ہے، اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ملیں گے جو بہت کلیئر نہیں ہیں، اشارے کنائے میں باتیں اللہ نے کی ہیں، اور مشکل موضوعات ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف قسم کے قصے کہانیاں ہمیں اسرائیلی روایات میں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال قرآن سے جتنا ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اسی حد تک رہیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر میں انہوں نے دن مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے، کچھ کوئی دن ہوتا تھا جہاں پہ وہ اپنا لوگوں کی شکایات سنتے تھے، اور کسی دن وہ صرف عبادت کرتے تھے، اور ایسا ہی ایک دن تھا جب وہ اپنے کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ کچھ لوگ ان کے کمرے میں یا ان کے چوبارے میں، جو اوپر کوئی ان کا کمرہ تھا جو ان کی محراب بنی ہوئی تھی، دیوار پھلان کے وہاں پہ پہنچ کے، دیوار پھلان کے یا غیب سے کسی بھی طریقے سے دروازے بند تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا آپ کو کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟
داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کے گھبرا گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے، کوئی رستہ نہیں ہے، دروازہ نہیں کھلا۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم آپ کے پاس مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ ایک نے کہا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 تسع و تسعون ناجتن ولی ناجتن واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے۔ وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ کوئی کاروبار میں لوگ اگر مل جل کے کام کر رہے ہوں، یا کوئی وراثت میں جو شراکت دار ہو، یا کوئی کسی بھی کوئی دوست احباب نے مل کے کوئی کام کیا ہوا ہو، تو وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، داؤد علیہ السلام نے کہا پھر ایسے لوگ ہیں بہت تھوڑے۔ وَظَنَّ داؤد، اس موقع پہ داؤد علیہ السلام نے یہ بات کہتے کہتے یہ سوچا، وہ سمجھ گیا، یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ داؤد اس موقع پہ سمجھ گیا، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے اسے آزمایا ہے۔ جب یہ خیال دل میں آیا، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ سمجھ آ گئی داؤد علیہ السلام کو کہ یہاں تو میری آزمائش ہو رہی ہے، یہاں تو مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا۔ اب وہ قصور کیا تھا؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی قصور تو حضرت داؤد علیہ السلام سے ضرور ہوا تھا، اور وہ کوئی ایسا قصور تھا جو دمبیوں والے مقدمے سے کسی طرح مواصلت رکھتا تھا۔ اس لیے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے فوراً ان کا یہ خیال آیا کہ یہ میری آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن اس قصور کی نوعیت ایسی شدید نہیں تھی کہ اسے معاف نہ کیا جاتا، یا اگر معاف کیا جاتا تو وہ اپنے مرتبے سے گر جاتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہے ہیں نا کہ جب انہوں نے سجدے میں گر کر توبہ کی تو نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ دنیا اور آخرت میں ان کو جو بلند مقام حاصل تھا اس میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ تو وہ جو بھی تھا، بہرحال بعض کہتے ہیں، ظاہر مختلف مفسرین مختلف تفاسیر کرتے ہیں، تورات میں بھی اسرائیلی روایات میں بھی مختلف قسم کی قصے کہانیاں اس سلسلے میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھیں اور وہ کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے جو کسی اور کی بیوی تھی۔ تو اس دمبیوں والے واقعے سے ان کو لگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے ہی سمجھا رہے ہیں، فوراً انہوں نے توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم نے اس سے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا، جیسا سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اور
ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، نعم العبد انہ اواب۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھائے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا۔ یہ دوسری بات ہے۔ اس سے پچھلی جو بات ہے یہ گھوڑوں والی بات۔ اب یہاں پہ مولانا مودودی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی جو محبت ہے، مال کی جو محبت ہے، وہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی۔ اور جب گھوڑے شام کے وقت کہیں دور تک نکل گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو انہوں نے انہیں واپس بلایا اور پیار سے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ شام کے ٹائم پہ جیسے اکثر وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کو، جو گھوڑے بھی تھے، پرندے بھی تھے، ان کو اکٹھا بھی کرتے، اور شام کے ٹائم کہیں گھوڑے جو تھے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور وہ ان کو دوڑانے میں اور ان کی دوڑ میں اور ان کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہوئے کہ ان کی شام کی نماز، عصر کی نماز رہ گئی اس میں، جس کا انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس بات کا بہت رنج کیا اور گھوڑوں کو واپس بلایا، اور واپس بلا کے جو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ انہوں نے اس کی گردنوں پہ اور ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا، تو وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تلوار سے ہاتھ چلانے لگا ان کو، یعنی انہوں نے غصے میں آ کے ان گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے میری نماز رہ گئی ہے۔ بہرحال مختلف آیات کے مختلف معنی لیے جا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، یعنی ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے، انک انت الوہاب، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی اصل داتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو بھی محاسبے کے بغیر نہیں چھوڑا۔ جس فتنے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کی کوئی بہت تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن حضرت سلیمان کی دعا کے یہ الفاظ کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ان کے بعد جانشین بنے اور آئندہ حکومت انہی کی نسل میں رہے۔ یہ جو خواہش تھی ان کی، اس بنا پہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فتنہ قرار دیا ہے۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ وہ جو ان کا بیٹا ہے وہ تو نالائق ہے، اس کے تو کام ہی ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان کا جانشین بن سکے اور ان کی سلطنت کو سنبھال سکے، ان کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈالے جانے کا مطلب یہی ہے کہ جس بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے وہ تو ایک نافرمان ایک جسم تھا، ان کے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اچھا، بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ خواہش کی کہ میری اتنی بیویاں ہیں
اور میں ان سب کے پاس جاؤں گا، اللہ سب سے بیٹے دے گا اور میری ایک فوج تیار ہو جائے گی. کہیں ان کے کچھ لوگوں نے شاید ان کی بات نہیں مانی یا کچھ ایسا ان کے ذہن میں آیا، لیکن اللہ نے صرف ایک بیوی سے بیٹا دیا، اور وہ بھی معذور تھا، وہ بھی نامکمل تھا، ایک جسم تھا جو لا کر دایا نے کرسی پہ ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل دینے والا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. ایسی بادشاہت پھر اللہ نے ان کو دی. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. یعنی سارا کچھ تو اللہ نے لے ہی لیا تھا، پھر شیطان کے وسوسے جو تھے وہ بھی تکلیف اور عذاب سے کم نہیں تھے. ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر دیے اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار، اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. یہ جو قسم کی بات ہے یہ ایسے ہے کہ حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں کہیں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کی قسم کھا لی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اسی قسم میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں تجھے اتنے کوڑے ماروں گا، جو کوئی تعداد بتائی ہے، کہا شاید کہ 100 کوڑے ماروں گا. جب اللہ نے ان کو صحت دی اور حالت مرض سے وہ ٹھیک ہوئے تو اب ان کا غصہ بھی دور ہو گیا. غصے میں قسم تو کھائی تھی نا، اب ان کو یہ پریشانی تھی کہ میں قسم اگر پوری کرتا ہوں تو بلا وجہ میں اس کو ماروں گا، اور اگر نہیں کرتا تو قسم توڑنے کی فکر تھی. اللہ نے یہ مشکل اس طرح آسان کی، کہا کہ ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے ہوں، ایک دفعہ وہ جھاڑو اس کو مارو اور سمجھو کہ 100 کوڑے مارنے کا جو تمہاری قسم تھی وہ پوری ہو جائے گی اور کسی کو ناروا تکلیف بھی نہیں. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیندار لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا. صفت کیا تھی؟ وہ تھی دار آخرت کی یاد. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد جو تھی یہ صفت ان کے اندر بہت اچھی پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا. کیا پتہ چلا اس سے؟ اپنی آخرت کو ہر وقت یاد رکھنے والے لوگ اللہ کے خالص بندے ہوتے. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ھذا ذکر، یہ ایک ذکر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے پیغمبروں کے واقعات سنا کے فرمایا جا رہا ہے یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، جنات عدن مفتحۃ لَهُمُ الْأَبْوَابُ. کیا ٹھکانہ ہے جنتی لوگوں کے لیے؟ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے پہلے سے ہی، مفتحۃ، پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. جب کسی خاص مہمان نے آنا ہو نا تو اس کے آنے پہ دروازہ نہیں کھولا جاتا. کبھی ایسا ہوا کہ پریزیڈنٹ کا کوئی وزٹ ہو کسی جگہ پہ، اور جب وہ آئیں جس جگہ پہ انہوں نے پہنچنا ہو، جب پہنچے تو پتہ چلے ابھی تو دروازے بند ہیں اور نوک کرنے پہ کھلیں؟ نہیں، ان کے لیے پہلے سے بڑے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں. تو جنتی بھی بڑے خاص مہمان ہوں گے. مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم عمر بیویاں ہوں گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ھَذَا مَا تُوعَدُونَ لِیَوْمِ الْحِسَاب. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے.
یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی وہ رزق عطا فرمانا، وہ جنت الفردوس عطا فرمانا، جنت کی وہ نعمتیں عطا فرمانا۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔